खुदाम यीशु मसीह नासरी के मोतबर अज़ली पाक और मुहिब नाम में आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से सलाम। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे मालिक हकीकी ने जो आपका मुनज्जी और खुदाम यीशु मसीह है उसने आप सबको और आपके घरानों को महफूज रखा है, आमीन। आज हम फिर से बात करेंगे। हमने सीखा था खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से, मैं उन सारी बातों को थोड़ा सा एक बार फिर से आपकी खिदमत में रिपीट करना चाहता हूँ। हमने मुक़द्दस सप्ताह को शुरू किया था, हम चले थे हफ्ते के रोज़ से, और वहाँ शमौन कोड़ी का वाक़या था, मुक़द्दस मरियम का हम ये देखते हैं कि मरियम का वाक़या था जिसने खुदा यीशु मसीह के पाँव पर अतर को डाला है। फिर हमने देखा था नेक्स्ट रोज़ यीशु मसीह नासरी का यरूशलेम में शाहाना दाखला। फिर हमने देखा था कि समार के रोज़ खुदा यीशु मसीह नासरी हैकल में आते हैं और हैकल की सफाई करते हैं। आगे मंगल का दिन है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मंगल के रोज़ भी खुदा हस्बे दस्तूर जो थे वो बैतनिया से पैदल सफ़र करके हैकल में तशरीफ़ लाते हैं। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मंगल के रोज़ खुदावन ने सुबह से लेकर जब वो हैकल में आए हैं तो शाम रात गए तक मुतद्दर एक लंबी तालीम दी। ये मसीह यीशु का आखिरी लेक्चर है, आखिरी तालीम है जो उसने यहूदियों को, फकीयों को, फरीसियों को और दीगर उन लोगों को दी जो वहाँ लोग मौजूद थे। और लोगों ने मसीह खुदाम यीशु मसीह की ज़िंदगी हाय के मुतल्लिक़ बहुत सारे सवाल किए और मसीह खुदाम ने अपने आप को उन पर ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। खुदाम इनको ये बताते हैं कि बने आदम जो है ये ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। सारी बातें जो वहाँ फकी और फरीसी मौजूद लोग थे वो मसीह खुदाम पर बड़े सवाल करते हैं। वो खुदाम की अगर जिंदगी को देखें तो वो खिराज देने के मुतल्लिक भी सवाल करते हैं, वो मुर्दों की क़यामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं, वो मुख्तलिफ जो है सवाल करते हैं, शादी और ब्याह के तलक क़यामत के मुतल्लिक बातें करते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के नजरानियों के मुतल्लिक, एज़ार सानियों के मुतल्लिक, मुसीबतों के मुतल्लिक, ये सारी बातें खुदाम यीशु मसीह के साथ होती हैं। लेकिन खुदाम यीशु मसीह के जो मौज़ात निशानात उसने दिखाए थे, हमने देखा था कि खुदावन ने हैकल की सफाई की थी और आपको ये बताया गया था कि अंजीर के दरख्त के मुतालिक हम बात कल कर रहे थे तो उसको हम क्लियर नहीं कर सके थे इसलिए कि मैसेज ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अलमुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि अंजीर के दरख्त की जो कल खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया था जब वो समार के रोज़ जा रहे थे, तो मंगल के रोज़ जब दोबारा से शागिर्द जो है हैकल की तरफ खुदावंद के साथ जा रहे हैं तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि पतरस जो उन सबों में से सबसे आगे था, हमेशा वो बोलने में या बात करने में पहल करता था। उसने उस अंजीर के दरख्त को देखा जो खुदाम यीशु मसीह ने जिससे ये कहा था कि तुझे हमेशा से फल ना लगे, अब से फल ना लगे। तो उसने देखा कि आए रबी, आए उस्ताद, ये तो सूख गया है। तो यकीनन खुदाम यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं कि अगर तुम ईमान रखोगे तो जो अंजीर का दरख्त है इससे खुदाम हमें सिखाना चाहते हैं। एक तो हमारी ज़ाहरी शक्ल सूरत जो है, हमारा ज़ाहरी लबादा जो है, ये हमारी अंदर की ज़िंदगी के मुताबिक होना चाहिए। खुदाम का कलाम हमें ये सिखाता है समटाइम हम मसीह तो होते हैं, हमारी ज़ाहरी जो टिप टॉप है या टिप टॉप है, हमारी ज़ाहरी पर्सनैलिटी, हमारा पहनावा, हमारी गुफ्तगू कुछ और होती है, लेकिन हमारी नीयत के या आराध्य ज़िंदगी गुजारने का एक्चुअल जो स्टाइल है वो फ़र्क होता है। खुदाम यीशु मसीह ने ये फकियों और फरीसियों और उन सारे लोगों को तालीम दी कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हो, कि तुम दिखने में तो बड़े तुम में पत्ते हैं और खूबसूरत दरख्त लगते हो, लेकिन तुम में खाने के लिए फल नहीं है। खुदाम को भूख किस चीज़ की थी, किस चीज़ की थी? वो तो रब्बे कायनात खालिक और मालिक, अंजीर का बनाने वाला, अंजीर को मौसम देने वाला, अंजीर को पत्ते अता करने वाला, अंजीर को मुकर्रा मुतय्यना वक्त पर फल अता करने वाला कौन है? वो आपका मुनज्जी, मेरा खालिक और मालिक यीशु मसीह नासरी ही है। लेकिन उससे खुदावंद हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आपके पत्ते ही नहीं लेकिन आपके अंदर फल भी, फ्रूट भी, रुल कुछ की नेमतें और फल जो है वो कायम होने चाहिए। आपको नाम नहाद क्रिश्चियन नहीं बल्कि एक मसीही सही ईमानदार होना चाहिए। तो खुदावंद दूसरी जो हमें तालीम देते हैं वो ईमान के मुतल्लिक है। खुदावंद ने पतरस से ये बात कही कि खुदा
کا کلام ہمیں یہ اس طرح سے سکھاتا ہے. پطرس نے ہی آگے بڑھ کر یہ بات کہی کہ یہ تو درخت جو ہے انجیر کا درخت جو ہے یہ سوکھ کے ہے, اب اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا, اب یہ اس لائق ہی نہیں رہا کہ یہ کھڑا ہو. تو خدا نے پطرس کو کہا کہ اگر تم ایمان رکھو گے, ایمان کی بڑی بڑی سوچیں, خدا نے کہا کہ اگر تم ایمان رکھو گے تو اس پہاڑ کو بھی کہو گے تو یہ کہاں چلا جائے گا جی, سمندر میں. تو اس پہاڑ, وہاں پہاڑ کون سا پہاڑ تھا؟ آپ نے کبھی خیال کیا؟ یہ زیتون کا پہاڑ تھا. تو زیتون کا اتنا بڑا پہاڑ, یہاں پر خدا ہمیں بڑی ایمان, بڑی سوچ کے متعلق ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ جتنا بڑا سوچیں گے, ایمان رکھ کر کچھ بھی کہیں گے تو وہ تمہارے لیے ممکن ہوگا, ناممکن نہیں. خدا یسوع مسیح نے جب فقیوں اور فریسیوں کو سفیدی ہوئی پھری ہوئی قبروں کے متعلق کہا, جب خداوند نے سارے اس کاروبار کو جو حنا کے بازاروں کا تھا اس کو ختم کر دیا. ہم نے سیکھا تھا کہ یہ لوگ جو دور دراز سے وہاں سیلیبریٹ کرنے کے آتے تھے عید فطیر کو, عید فصح کو, یہ ان کو مہنگے داموں میں یعنی کہ 25% تک ان سے زیادہ یہ روپیہ پیسے کیبز میں ان سے لے کر ان کو یہ کمریاں, کبوتر, جانور دیتے تھے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو وہ جانور لے کر آتے تھے ان کی پاس چنگیاں تھیں, یہ جب تک ان کو پاس نہیں کرتے تھے تب تک وہ ان کو قربان نذرانے کے طور پر نہیں دے سکتے تھے. یہ ان سے جانور خریدتے اور ان کو پاس اوور میں جب ان کی پاسنگ کرتے تو ان میں نقائص نکالتے اور سستے داموں میں ان کے اپنے ہی لوگ جو تھے وہ خرید لیتے اور پھر ان کو ریٹرن میں انہی جانوروں کو مہنگے داموں میں یہ سیل کرتے تھے. پھر یہ تھے کہ جو بھی لوگ دور و نزدیک تھے, دنیا بھر میں سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتے تھے, وہاں نذریں, نذرانے اور عید کو منانے کے لیے آتے تھے, انہوں نے ہدیے اور نذرانے خدا کے حضور دینے ہوتے تھے. اور ان کے پاس ایک ٹیمپل کرنسی تھی, ان کے بغیر یہ ہدیے کو قبول نہیں کرتے تھے. اور وہ اپنے پیسے, جیسے ہم بھی جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو یہ سارا معاملہ تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کرنسی کو چینج کروانا پڑتا ہے, تو یہ اس پہ بھی ٹیکسز لیتے تھے. اس لیے لوگ وہاں ہیکل کو عبادت کا, خدا کی پرستش کا مرکز سمجھتے تھے, لیکن ان لوگوں نے جو تھا وہ ڈاکوؤں کی انہیں کھو بنا دیا تھا. اسی لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کو غیرت آئی, اس نے کہا کہ مجھے تیرے گھر کی کیا غیرت کھا گئی. اس نے خدا کی ہیکل کو پاک اور صاف کر دیا. اب جو حنا ہے اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا معجزہ تھا جو خدا یسوع مسیح نے وہاں ہیکل کی صفائی کا کیا. اب کے دن, منگل کے دن خدا نے صبح سے شام تک بڑی تعلیمیں دی, جس میں بیوہ کی ایک دمڑی کی ایگزامپل بھی ہے کہ خدا نے کہا کہ اس نے اپنی نیت اور بطاعت کے سبب سے دیا کہ جو کچھ اس کے ساتھ پاس تھا اس نے کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھتے ہوئے سب کچھ خدا کی حضوری میں دے دیا, اس لیے اس نے سب سے زیادہ دیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو تھی, تعلیم کی باتیں, معجزات کی باتیں, خدا نے دوبارہ یروشلم کو بحالی کی باتیں, یروشلم کی تباہی کی باتیں, جب ہیکل کی بات ہوئی تو خدا نے کہا کہ اس پتھر پر پتھر جو ہے وہ باقی نہ رہے گا. یہ باتیں خدا یسوع مسیح نے کہیں اور پھر بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی اور انہیں یہ بتایا کہ تم نے خدا کے قہر کا پیالہ بھر دیا. تاکستان کی ایگزامپل سے کہ اس سے خود ایک بادشاہ اس نے تاکستان لگایا اور اس نے پہلے نوکر کو بھیجا, دوسرے کو بھیجا, تیسرے کو بھیجا اور انہوں نے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا. بالآخر اس نے آخر میں اپنے بیٹے کو بھیجا اور انہوں نے بیٹے کو بھی کیا کر دیا, قتل کر دیا, اور یہ سوچا کہ اب پاکستان کے مالک ہم بن جائیں گے. تو اس سے خدا باپ کا جو قہر کا پیالہ ہے وہ الٹ دیا جائے گا, اور اس سے ان سارے فقیوں, فریسیوں, یہودیوں کے جو مختلف سیکٹ تھے ان کو بڑی تکلیف اور پرابلم ہوئی. اور وہ مسیح یسوع کا ود سردار کہن جو تھا کیفا اور حنا, مسیح یسوع کو پکڑوانے اور قتل کرنے کی تیاریوں میں لگ گئے. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے, حالانکہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے عید پہ, کیونکہ انہیں یہ روا نہیں تھا, وہ تو انہوں نے تو عید سیلیبریٹ کرنی تھی. اور اس سبب سے جب انہوں نے خدا کی تعلیم کو سنا تو وہ اتنے اشتعال میں آ گئے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ڈیوائن پلان تھا, یہ خدا کا ایک اپنا پلان تھا, یہ خدا باپ کا پلان تھا, یہ مسیح یسوع کا پلان تھا کہ وہ اسی فصح کا برہ یروشلم میں آ گیا ہے اور وہ ضرور اب قربان ہوگا تاکہ آپ کے اور میرے گناہوں کی قیمت چکائی جائے. ہم جو عدن سے خدا
سے دور تھے خدا کے ساتھ دوبارہ سے ہمارا ملاپ کیا جائے۔ میں مختصر یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ پھر وہاں جب سارے معجزات اس تعلیم سے جو لوگ روشناس ہو رہے تھے، خداوند کی سپیچ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خداوند یسوع المسیح بات کر رہے ہوں گے تو جو ساری کائنات کو تاثیر بخشتا ہے، جو سپیکر جو ہیں، جو سپیکروں کو، ٹیچروں کو، پریچروں کو تاثیر عطا کرتا ہے، ٹیسٹ عطا کرتا ہے، جس کے کائنات میں خوبصورت آوازیں بخشی کہ وہ پرستش کر سکیں، جو جانوروں اور پرندوں کو صدائیں آوازیں دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ خدا کی ذات معتبر تمثیلوں میں یا نیچر پہ یا لوگوں کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنے لائف سٹائل میں یا اپنی محبت سے وہ پیغام دیتے ہوں گے تو وہ پیغام کتنا مؤثر ہوگا، کتنا پرتاثیر ہوگا۔ اور خداوند کے کلام اقدس پہ لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ بچوں کی مانند بنو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ بچوں کی مانند بنو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہ جو میسج تھا وہ فقیوں، فریسیوں، لیڈروں، کہنوں کی نظر میں تو نہیں آیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی جو تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہے، اور وہ بچے جو ہیں وہ نعرے بلند کرتے ہیں، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس کا حوالہ ہم لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو تھے وہ یہ خداوند یسوع المسیح کی شان مبارکہ میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں اور وہ خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ یہ 19ویں باب کی 37ویں آیت سے لے کر اگر اس کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اس پیسج کو ایک حوالہ کو پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اوتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موضوع کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی۔ یہ شاگردوں کی جماعت ہے، اور آگے ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر کہا جو اس کا جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ چپ رہیں تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ اور دوسری بار جب وہ ہیکل میں ہیں تو پھر بچے جو ہیں، نوجوان وہاں چلا اٹھتے ہیں، وہ ہوشنا کے نعرے بلند کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ لوگ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ تم سے کچھ بن نہیں پڑتا کہ ہم اس کو جو ہے اس سے اپنے راستے کو صاف کریں، یا اس سے کسی طرح سے اس سے اپنا جو ہے پلہ وہ صاف کر لیں یا چھڑا لیں۔ تو تب سے انہوں نے خدا یسوع المسیح کے متعلق پلان کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ لوگ مسیح یسوع کو صلیب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ مسیح خدا کو پکڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسیح خداوند کو پکڑنے کی تیاری کر رہا تھا، اور کوئی مارنے کی تیاری کرتا تھا، کوئی صلیبوں کو بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اور کوئی چھڑانے کی تو کوئی پکڑوانے کی، اور مسیح خداوند اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور خدا باپ بھی اپنے ڈیوائن پلان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ مریم عطر مسیح یسوع پر ڈال کر اس کی صلیب پر فتحانہ اس موت کی تیاری کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند کیوں قربان ہو رہے تھے؟ ان کا صلیب پر جان دینے کا مقصد یہاں کیا تھا؟ صرف اور صرف میں اور آپ جو خداوند سے اپنے گناہوں کے سبب سے دور تھے، تاکہ ہماری باپ کے ساتھ کیا ہو جائے صلح ہو جائے، ملوانے کے لیے۔ فسح کا برہ وہ ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، کیونکہ اس لیے مسیح خداوند جو تھا وہ مقصد ہی اسی لیے آیا تھا تاکہ وہ بہتوں کو جو خدا سے دور ہیں ان کو خداوند کی قربت میں لے کر آئے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ مسیح خداوند نے ہمیں یہ نہیں بلکہ کائنات کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ میرا اور آپ کا مسیح پتھروں سے گواہی لینا جانتے ہیں، کیونکہ پتھر اس کے تخلیق کردہ ہیں، اور آپ بھی مسیح میں جو چنے گئے ہیں، خدا میں بنائے گئے ہیں۔ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم مسیح یسوع کی اس خوشخبری کو، صلیب کی منادی کو لوگوں تک لے کر جائیں، خداوند کی نجات اور خداوند کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ کائنات اس محبت کو جانے، خدا کے پیار کو جانے،
یہ ننا ہیڈیل بھی آ گیا جو خداوند کی ہمیشہ ستائش کرتا ہے اور خداوند کے کلام کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اور یہ خداوند کا شکر ہے جو میں کرتا ہوں یہ وہی کرتا ہے، اور میں نے خداوند کے جلال کے لیے اس بچے کو خداوند کے حضور میں رکھا ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ جب بھی ہم خداوند کی خدمت کے لیے آتے ہیں، میسج دیتے ہیں، خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ننا پاسٹر بھی ساتھ ہوتا ہے. اب بھی یہ جب پیغام کو سن رہا تھا تو ابھی یہ نیچے سے کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی خداوند کے کلام کو سناؤں. تو یہ ذرا یہ ہے کہ ذرا سیریس ہو جاتا ہے کیمرے کے سامنے آ کر، ویسے نیچے بیٹھ کر بڑے اچھے سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اگر یہ پیغام جو خداوند کی ذات مطبت نے مجھ کو، میری فیملی کو اور میرے نکے بیٹے ہیڈیل کو بخشا ہے، آپ کو واقعی اچھا لگے ہے، آپ کو برکت ملی ہے، تو اس کلام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ آپ بھی خداوند کے کھیت میں کام کرنے والے مبارک نوکر بن سکیں. سو گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو پاکستان. گاڈ بلیس یو آل کرسچن اینڈ ادر فرینڈس.